बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम रूहानी बीमारियों की जो वजूहात हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। पहले हमने बात की थी तकब्बुर के ऊपर कि तकब्बुर क्या है और तकब्बुर किस तरह से शिर्क से मुमासलत रखता है। तकब्बुर जिस किसी के दिल में भी हो तो उसकी पहचान क्या है, आप तकब्बुर के क्या नुकसानात हैं, उससे आप कैसे बच सकते हैं, और इस चीज़ को आपने बहुत अप्रिशिएट किया और पसंद किया। आज हम बात कर रहे हैं रियाकारी और दिखलावे के ऊपर। तो रियाकारी दरअसल क्या है, उसको समझने से पहले हमें इबादत के इंग्रेडिएंट को समझना बहुत ज़रूरी है। इबादत का इंग्रेडिएंट एक जो बेसिक है वो है इखलास, यानी खुलूस के साथ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत करना। ये इबादत का बेसिक इंग्रेडिएंट है। और अगर अगर वो इबादत अल्लाह के लिए, उससे बजाय अगर बंदों को दिखाने के लिए हम करने लग जाएं तो ये रियाकारी में आ जाती है। रियाकारी के बारे में फरमाने नबवी है जो मैं आपके सामने रखूँगी कि जो शख्स दिखलावे के लिए कोई अमल करता है तो अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन रुस्वा कर देगा, और जो कोई नेक अमल लोगों की नज़रों में बड़ा बनने के लिए करता है तो अल्लाह ताला उसके छुपे ऐबों को लोगों के सामने ज़ाहिर कर देगा। कितनी अलार्मिंग बात है, मेरे तो सुन के रोंगटे खड़े हो गए। क्या हमारे दिलों की कितनी कैफियत को अल्लाह ताला ने दूसरे लोगों से छुपा के रखा हुआ है। हमें नहीं पता लोगों के दिलों में क्या हमारे लिए है, और लोगों को नहीं पता कि हमारे दिलों में उनके लिए क्या है। अगर अल्लाह ताला ये ज़ाहिर कर दे तो हम एक दूसरे से मिलना छोड़ दें, हम एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार ना हो। अगर हमारे ऐबों पे से पर्दा उठ जाए तो हम दुनिया को मुंह दिखाने के लायक ना रहें। हम जो बड़े अच्छे बने फिरते हैं, अगर अल्लाह ताला हमारे ऐबों पे से पर्दा उठा ले तो हम किसी का सामना नहीं कर सकेंगे। तो ये अल्लाह ताला का कितना रहम है और कितना करम है कि उसने हमारे ऐबों पे पर्दा डाला हुआ है। रियाकारी को शिर्क से मुमासलत दी गई है, जैसे तकब्बुर को शिर्क से मुमासलत दी गई है। कैसे? क्योंकि तकब्बुर में एक तरह से अल्लाह ताला का इनकार है, इसी तरह से रियाकारी में बंदगी का इनकार है। यानी जब मुतकब्बिर आदमी अल्लाह ताला की बड़ाई से बेखबर होता है तो रियाकारी जो है ना वो बंदगी के तकाज़े से बेखबर होती है। यानी इंसान को ये पता ही नहीं होता कि उसने किस तरह से अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अमल करना है, इसलिए वो रियाकारी करता है। अब रियाकारी की अमली पहचान कैसे है, इसको हम बेसिकली समझते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, या हो सकता है आप में से किसी के साथ ऐसा होता हो कि उसकी नमाज लोगों के सामने बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन जब वो अकेले में नमाज पढ़ता है तो 2 नफिल भी उसके ऊपर भारी हो जाते हैं। तो हमें अपने आप को चेक करना है कि हम ये नमाज किसके लिए पढ़ रहे हैं। क्या हम लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं? रियाकारी की अमली पहचान ही यही है कि अगर आपका अमल लोगों में बहुत अच्छा है लेकिन तन्हाई में आपके अमल की जो कॉम्पिटेंसी है, जो 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 उसकी खसूसियत है वो कम हो जाती है, वो उतना अच्छा नहीं रहता, तो फिर हमें अपने नियत को चेक करने की ज़रूरत है कि क्या हम इबादत बंदों में नेक बनने के लिए करते हैं, या हम वो इबादत अल्लाह को खुश करने के लिए करते हैं, या इसलिए करते हैं कि वो इबादत के लायक है। अगर हम इबादत बंदों की खुशी के लिए करते हैं, जैसे आप हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, जब वो कहीं जाकर चैरिटी वर्क करते हैं, कहीं का रिबन काटते हैं, कहीं गरीबों में राशन तकसीम करते हैं, तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे उसकी रील्स चल जाती हैं, तस्वीरें शेयर हो जाती हैं, अखबारों में छप जाती हैं। तो क्या हम वो काम अल्लाह के लिए कर रहे हैं या बंदों के लिए कर रहे हैं? क्योंकि खुदा ने तो ये हुक्म दिया है कि किसी की मदद करो तो ऐसे करो कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को ख़बर ना हो। लेकिन हम किस तरह से ये काम करते हैं कि सारी दुनिया में हम उसका प्रचार करते हैं। और ये बात मैं सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए नहीं कर रही हूँ, यह हम लोगों का भी मसला है। फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जहाँ कहीं बैठते हैं वहाँ उनके हाथ में तस्बीह होती है, वो तस्बीह फेरते रहते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि तस्बीह फेरने का मतलब है कि वो रियाकारी कर रहे हैं, नहीं। अगर वो तन्हाई में भी तस्बीह पढ़ते रहते हैं तो फिर ये रियाकारी नहीं है। लेकिन अगर वो तस्बीह सिर्फ लोगों के सामने
نیک بننے کے لیے، اپنے آپ کو متقی ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو یہاں پر ان کو اپنی نیت کو چیک کرنے کی، اس کو پیور کرنے کی ضرورت ہے. تسبیح پڑھنے کے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں جو تسبیح کے لائق ہے، جس کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے یہ تسبیح کر رہے ہیں. تو ریاکاری جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہے کہ ایک تو آپ کی نیت کیا ہے، اور اگر وہ عمل جیسے آپ لوگوں میں اچھا کر رہے ہیں، اگر تنہائی میں بھی اچھا کرتے ہیں تو پھر وہ عمل ریاکاری میں شمار نہیں ہوتا. وہ کب ہوگا؟ ایک تو آپ کی نیت کی وجہ سے ہوگا، دوسرے اگر آپ کا وہ عمل سب کے سامنے تو اچھا ہے لیکن تنہائی میں وہ آپ کے لیے بھاری ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے دل کی صفائی کی ضرورت ہے، کہ آپ کی عبادت میں وہ خلوص آنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ کا عمل ریاکاری سے پاک تصور کیا جا سکے. پھر ریاکاری کے نقصانات کیا ہیں؟ بہت سارے نقصانات ہیں. سب سے پہلا تو یہ کہ یہ در حقیقت ایمان کی نفی ہے اور شیطانی چکمہ ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر. حقیقت یہ ہے کہ شیطان جس کا ساتھی ہو تو وہ بہت برا ساتھی ہے. ٹھیک ہے، یہ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ جو لوگ دکھانے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں وہ ایمان سے خارج ہیں. تو اگر ایک انسان ایمان سے ہی خارج ہو گیا تو وہ اس کا عمل کا مقصد کیا رہ گیا؟ پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ مسلمان ہی نہیں ہیں، ایمان سے ہی خارج ہو گئے، تو پھر وہ عمل آپ کا اللہ کے لیے نہیں ہوا، پھر تو آپ کا وہ دنیا کے لیے رہ گیا. پھر اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ ریاکاری چونکہ ایک طرح کا شرک ہے، تو جس طرح شرک سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی اجر نہیں ملتا، اسی طرح سے ریاکاری والا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے. اب یعنی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کتنی بھی اچھی نماز پڑھ لیں، کتنی بھی تسبیحاں پھیر لیں، کتنے بھی صدقہ خیرات لوگوں کو دکھانے کے لیے کر لیں، کیونکہ آپ کی نیت میں یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے نیک، پرہیزگار اور متقی بن جاؤں، تو پھر اس کا اجر آپ کو نہیں ملنے والا، یعنی آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا. تیسرا جو ریاکاری کا نقصان ہے وہ ہے جہنم، یعنی ریاکاری کے نتیجے میں انسان جہنم کا حقدار بن جاتا ہے. اس میں صحیح مسلم کی ایک طویل روایت ہے، قیامت کے دن ایک مجاہد، ایک عالم دین اور ایک سخی کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اور جب وہ اللہ کے حضور تسلیم کر لیں گے کہ ان کے پیش نظر محض اللہ کی خوشنودی نہیں تھی بلکہ ریا تھی اور دنیاوی مقاصد تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں وہ دنیا میں مل چکا جو تمہیں چاہیے تھا، یعنی تم نے دنیا میں جو کام کیے تھے، وہ جس مقاصد کے لیے کیا تھا وہ تمہیں دنیا میں مل چکا ہے، اور اب آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں بچا. ایک شخص جس نے جہاد کیا وہ اس لیے کیا کہ وہ مجاہد کہلائے، اس کی دنیا میں واہ واہ ہو، تو پھر اس کے لیے آخرت میں کوئی صلہ نہیں. ایک شخص جس نے بہت صدقہ دیا وہ اس لیے کیا کہ دنیا میں اس کو نیک اور متقی سمجھا جائے، تو آخرت میں صدقے کا کوئی اجر نہیں ہے. ہاں، اس صدقے کا اس کو دنیا میں جتنا بھی صلہ مل جائے، اس کے مال میں اضافہ ہو جائے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی اس چیز کا اجر نہیں ہوگا. ریاکاری کے علاج کے اوپر اب بات ہم کر لیتے ہیں. ریاکاری کا علاج یہ ہے کہ انسان جیسے لوگ اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں تو وہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے لوگوں کو اپنے نقائص کے بارے میں بھی خبر دیتے کہ میرے اندر یہ خرابی ہے، آپ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، آپ کی مہربانی ہے، لیکن میرے اندر یہ خرابی بھی موجود ہے. اس طرح سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر سے اس کی سوچ میں اس کے عمل کی جو ریاکاری ہے وہ اس سے باہر آ جائے گا. اسی طرح سے اس کا دوسرا علاج کیا ہے؟ تنہائی میں لمبی نماز پڑھنا. یعنی جتنے بھی کیونکہ انسان ایک کام کرتا ہے نا کہ دوسروں کے سامنے بڑی لمبی لمبی نمازیں اور بڑی اچھی نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، تو تنہائی میں بیٹھ کر بھی جو ہے نا وہ اچھی لمبی نماز پڑھے. تو اس طرح سے جب اس کا جلوت اور خلوت دونوں میں جب اس کا عمل بہتر ہوگا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ ریاکاری سے اس کے اعمال پاک صاف ہو جائیں گے. ہمارے معاشرے میں ریاکاری کے جو عمومی مظاہرے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں وہ بھی بہت سارے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے، وہاں پہ ریاکاری کی قسمیں ملتی ہیں.
لوگ منہ پہ بہت اچھا بنتے ہیں، بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، لمبی داڑیاں ہوتی ہیں، پائنچے ٹخنوں سے اونچے ہوتے ہیں، بہت دینی جو اپیرنٹ ہوتی ہے وہ لوگوں کے اندر ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ان کے دلوں کا جائزہ لیا جائے تو احساس یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہے وہ ظاہری ہے، اور وہ اس لیے ہے تاکہ لوگ ان کو نیز سمجھیں۔ میں یہاں خدا نخواستہ کسی بھی داڑھی والے یا باپردہ خاتون کی میں مذمت نہیں کر رہی ہوں، میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو دینی مظاہرے ہیں وہ ریاکاری پر مبنی ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو ریاکاری سے پاک کرنا ہے۔ ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اگر ہم اپنے اس عمل کے لیے اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھیں اور دوسروں کو برا سمجھیں تو یہ ہماری کوتاہی ہے، کیونکہ ہر انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، وہ لوگوں کے لیے نہیں کر رہا۔ اگر وہ لوگوں کے لیے کرنا شروع کرے گا تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہے گا، پھر اس کا عمل اللہ کے لیے خالصتاً نہیں شمار ہوگا۔ ہاں، اپنی خامیوں کو ضرور ڈھونڈیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم اپنی خامیوں کا ڈھنڈورا پیٹتے رہیں، یہ بھی ریاکاری کہلائے گا۔ تو اپنی خامیوں کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں، بلکہ اگر کوئی انسان آپ کو کسی معاملے میں بہت اچھا سمجھتا ہو تو آپ اس کو بتا دیں کہ بھائی میرے اندر یہ نقص بھی موجود ہے، تاکہ کہیں تمہاری بہت زیادہ تعریف سے میں اپنے آپ کو کوئی توپ چیز نہ سمجھنے لگ جاؤں، یا میرے دل میں کوئی رائی برابر بھی تکبر نہ آ جائے یا ریاکاری نہ شامل ہو جائے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کو بہت زیادہ چیک کرنا ہے۔ ہاں، یعنی اس میں کوشش یہ کریں کہ اعمال کو چھپا کر کریں، بہت زیادہ دکھا کر نہ کریں، لیکن ہاں اگر کسی کو پتہ لگ جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی غریب بیوہ کی مدد کی، اور کسی کو کہیں باہر سے پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ فلاں گھر کا راشن پچھلے 10 سال سے پہنچا رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنے منہ سے تو کبھی کسی کو نہیں بتایا، لیکن ان گھر والوں کے منہ سے کسی کے سامنے نکل گیا کہ جی ہمیں تو فلاں گھر سے یہ مدد آتی ہے اور پچھلے 10 سال سے آ رہی ہے، اور کہنے والا آپ کے لیے دعائی الفاظ میں بات کر رہا ہے یا آپ کی نیکی کو کے بارے میں ایک اچھے الفاظ میں بیان کر رہا ہے، تو اس میں یہ ریاکاری نہیں ہوگی۔ تو ہمیں اپنے دلوں کو اور اپنی نیتوں کو پاک صاف کرنا ہے، اپنی نیت کو چیک کریں کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ کس کے لیے کر رہا ہوں، اپنے لیے کر رہا ہوں، لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر میں صرف اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کر رہا ہوں تو بھی مجھے سمجھنا ہے کہ میں اس کو اپنی نیت کو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خالص کر لوں، کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس کام میں نہ صرف رحمتیں ہوتی ہیں بلکہ برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کریں، اور ہم جو کام بھی کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔